बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, दुनिया के दो अहम तरीन ममालिक के इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त और बिल वास्ता राबते प्लीज़ माफ़ कर दें, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें। अमेरिका का कप्तान के साथ हंगामी राबता मामले में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी एंट्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर, शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान सऊदी अरब के वली अहद इमरान खान के करीबी दोस्त, जिनके साथ पहले भी बिलवास्ता राबते कायम किए गए, सऊदी अरब को और अमेरिका को दरमियान में डालकर कप्तान से डील हासिल करने की कोशिश, माफिया तलाफियां शुरू। क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचकर बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अडयाला जेल भी जा सकते हैं? तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर वो जिसको कहते हैं कि सोग तारी है इस नई डेवलपमेंट के नतीजे में, पहले मैं आपके सामने जंग जियो ग्रुप की एक मुनाफकत सामने रखना चाहता हूं। किस तरह से मुनाफिक मुलाजम इस जो है वो मीडियाई दानिश्वरों ने जंग ग्रुप के खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया इस बड़ी मुलाकात के बाद, जो कि अमरीकी सफ़ीर के राबता करने पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से की। जी हाँ, मामला क्या है, खबर क्या सामने आई है, पहले वो आपके सामने रखते हैं। जनाब, एक सहाफ़ती और खारजा अमूर का प्रोटोकॉल है डेफिनेटली कि किसने मुलाकात की दरख्वास्त की, किसने किससे मुलाकात की, तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 बरसों से खारजा अमूर कवर कर रहा हूँ, इस हवाले से इन प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और हमारे वो भाई सहाफ़ी भाई जो ख़ास तौर पर खारजा अमूर कवर करते हैं वो इस मामले को समझ सकते हैं, क्योंकि ख़बर कुछ ऐसी है कि उमर अयूब के साथ अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की। ज़राए का ये दावा है दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता किया, उनसे दरख्वास्त की कि अमरीकी सफ़ीर उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, और आज उन्होंने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। हंगामी तौर पर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो मुलाकात करें। और ख़बर पाकिस्तान के और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने किस तरह से रिपोर्ट की, पहले हम आपके सामने ये रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप का दावा करने वाला जंग जियो ग्रुप इमरान खान के बुक्स में बेशर्मी, घटियापन और मुनाफकत की तमाम तरहदें पार कर चुका है। इस ग्रुप की सहाफ़त इस वक्त बाकायदा इमरान खान के बुक्स में गलाजत बन चुकी है। आज अमरीकी सफ़ीर ने उमर अयूब से मुलाकात की, जिसे मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया। इंडिपेंडेंट उर्दू की सुर्खी, अमरीकी सफ़ीर की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। डॉन न्यूज़ की सुर्खी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दुनिया न्यूज़ की सुर्खी, उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। ARY न्यूज़ की खबर, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की उमर अयूब से अहम मुलाकात। समा टीवी की हेडलाइन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इन तमाम तर मीडिया चैनल्स ने यह रिपोर्ट किया कि अमरीकी सफ़ीर ने उमर अयूब से मुलाकात की है। यही सहाफ़ती और सियासी प्रोटोकॉल है खारजा अमूर के कि डेफिनेटली उमर अयूब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा, हुकूमत जिनका हक, लेकिन इस वक्त भी उनके पास अपोजिशन लीडर का ओहदा है, जो कि डेफिनेटली एक बड़ा ओहदा, जो कि धांधली की वजह से उनको अपोजिशन लीडर बनने पर मजबूर कर दिया गया। असल में इस वक्त वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के रहनुमा हैं। खैर, वो हुकूमती वो चाहे वज़ीर आज़म हों या अपोजिशन लीडर हों, अमरीकी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की और तमाम तर मीडिया ने यह रिपोर्ट किया। और जियो न्यूज़ उर्दू ने इसके अंदर क्या बारीक वारदात डाली, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, यानी अमरीकी सफ़ीर को एक हैंड ऊपर कर दिया। शायद अमरीकी इनके माई बाप हैं जंग जियो ग्रुप के, या फिर ताया जी का डंडा। जी हाँ, आप समझ सकते हैं ताया जी कौन है। उनका डंडा इतना ज़बरदस्त है कि उस डंडे के आगे जो जियो न्यूज़ की मैनेजमेंट है या तो वो लेट चुकी है, या मोहतरम अज़हर अब्बास साहब, जो कि तमाम तर जो मैनेजिंग इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे जंग और जियो ग्रुप के अंदर ख़ास तौर पर ख़बरों के हवाले से, वो उनकी ज़िम्मेदारी हैं।
تو کیا وہ عمران خان کے بکس میں صحافتی اور خارجہ امور پروٹوکولز بھول چکے ہیں، یا پھر وہ امریکہ اور تایا جی کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انتہائی مطلب جیسے کہا جائے کہ بکس سے بری ہوئی صحافت ہے، اور دنیا صحافت کے تمام تر اصولوں کو پامال کر دیا جنگ گروپ کی خبر نے، جنگ گروپ کی اس بکس سے بھری ہوئی خبر نے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر نے ملاقات کی عمر ایوب سے، جبکہ جنگ گروپ نے یہ رپورٹ کیا کہ عمر ایوب نے ملاقات کی امریکی سفیر سے۔ شاید کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن باریک واردات یہ ڈالی گئی اس معاملے کو، خارجہ امور کو، صحافتی سیاسی معاملات کو سمجھنے والے، ملکوں کے پروٹوکولز کو سمجھنے والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ تاثر جنگ جیو گروپ نے یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں جناب، پاکستان تحریک انصاف نے یا عمر ایوب نے امریکی سفیر سے ملاقات کر لی، اور پھر انہوں نے اپنے مخصوص جو لوگ فہد حسین جیسے، جو کہ اس وقت باقاعدہ طور پر رائے ونڈ کے ذاتی ملازم ہیں، کیونکہ فائدے بھی اٹھاتے رہے پچھلے دورے حکومت کے اندر، اب دوبارہ سے صحافی بن چکے ہیں، اور وہ ٹی وی پروگرامز کے اندر یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، امریکی سفیر سے عمر ایوب نے ملاقات کر لی۔ تو جناب، تمام سفیروں سے پاکستان تحریک انصاف ملاقات کرے گی، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، حکومت کرے گی، اس وقت کی حکومت ہے، اگلی حکومت ہے، سفیروں سے ملاقات، لیکن پروٹوکول کا خیال رکھا جائے۔ امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کہا جی بامی دلچسپی کے امور، ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے ذرائع سے کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر ہم نے اس کو ذرا آسان زبان میں یہ کہہ دیا نا کہ معافی تلافی یا منت ترلے شروع ہو گئے ہیں۔ خارجہ امور کی زبان چاہے یہ نہ ہو، مقصد یہی تھا، کرٹسی کال تھی پاکستان تحریک انصاف سے، ماضی کے حوالے سے جو کچھ بھی امریکہ کی جانب سے کیا گیا اس کے اوپر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے، اور اس کو بھلا کر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت، اور ڈیفینیٹلی اس انیشل سٹیج پر مقصد ان کا یہ ہے کہ عمران خان کو کہیں جناب ان معاملات کو بھول جائیں، آگے کا سوچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جناب اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں، ہم نے جو کچھ کیا ماضی کے اندر اس کے اوپر صرف نظر کر دیں، یعنی دیگر الفاظ کے اندر معاف کر دیں۔ ایسا ہی ہے نا، خارجہ امور میں باقاعدہ طور پر یہ لینگویج تو استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کرٹسی کال کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بالکل 100% یہی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیل کریں، معاف کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ لیکن اہم ترین ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب، جن کا پاکستان کے تمام تر معاملات میں گزشتہ 75 برسوں میں انتہائی اہم ترین اور گہرا تعلق ہے، اور جن دونوں کے اشاروں کے بغیر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے طاقتور حلقے شاید جیسے یہ کہا جائے کہ ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھاتے، اب وہ دونوں ممالک ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر انٹر، اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے۔ اب ذرائع نے یہ بات بھی کنفرم کی ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آئندہ ہفتے یعنی 10 سے 15 مئی کے درمیان دورہ پاکستان متوقع ہے، اور خبر یہ دی جا رہی ہے جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دورہ پاکستان جو ہے وہ سعودی سرمایہ کاری کے سلسلے کی کڑی ہے، اور ابھی تاریخوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے کب آنا ہے، 10 سے 15 مئی کہا جا رہا ہے، لیکن جناب وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ خیر، دورہ تو واقعی کرٹسی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف نے بہت کوششیں کی ہیں کہ وہ آئیں، ذرا اس چنتخب حکومت کو کوئی اخلاقی جواز جو ہے وہ مل جائے کہ دیکھیں جناب ڈگنیٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، ایرانی صدر آئے، دیگر لوگ آئے، اب جناب جو ہے وہ سعودی ولی عہد جو ہیں وہ مستقبل کے جو سعودی فرما روا ہوں گے، وہ جناب ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی، دعوت انہوں نے قبول کر لی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دعوت یا ان کا یہ جو دورہ ہے یہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، سرمایہ کار جو بھی ہوگا، جس لیول کا بھی ہوگا، وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے جس ملک کے اندر، وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے، وہاں اکنامک سٹیبلٹی کتنی ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال کیسی ہے، وہاں کیا تمام تر پاکستانی عوام جو ہیں انہیں اعتماد ہے اس حکومت کے اندر کہ جس حکومت کے دور میں وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوال بڑے امپارٹنٹ ہیں، اب ایک ایک کر کے ان تمام تر سوالات، یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی جانب بڑھیے۔ کیا اس وقت پاکستان کے اندر ایک امن و امان کی آئیڈیل صورتحال ہے؟
کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پالیسی کے اندر شفٹ یا پھر کچھ اس قسم کے واقعات کے جن کا سر پیر نظر نہیں آتا۔ عمران خان کے دور کے اندر دہشت گردی مکمل طور پر ختم، دوبارہ سے اس کا سر اٹھا جانا اور افغانستان اور دیگر معاملات کے ساتھ تانے بانے، کبھی یہ کہنا جناب خود ہی کہ امن و امان کی صورتحال ایسی ہے، پی ٹی آئی جلسے نہیں کر سکتی، اڈیالہ جیل کے گرد فلاں ہونے والا ہے، اتنے لوگ پہنچ گئے فلاں، عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندیاں، یہ سب کیا مقاصد ہیں ان کے۔ اس کے بعد ملک کے اندر معاشی صورتحال کیسی ہے؟ بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو اس چنتخب حکومت نے گزشتہ 2 برسوں کے اندر تباہ کر کے رکھ دیا، اور باقاعدہ طور پر انہیں طاقتور حلقوں کی آشیرواد حاصل تھی، اور مقصد معاملہ کیا تھا؟ عمران خان کے بغض میں وہ بھی مبتلا تھے، یہ بھی مبتلا تھے، وہ اور یہ آپ کو اندازہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر مدد حاصل تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی۔ اچھا، اب معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو بلکہ سیاسی استحکام ہو۔ اب سیاسی استحکام فری اینڈ فیئر الیکشن سے آتا ہے، اور سیاسی استحکام ڈیموکریسی سے آتا ہے، سیاسی استحکام عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنے سے آتا ہے، اور الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر 8 فروری کے نہ کر کے، یعنی بار بار ملتوی کرنے کے بعد آخر کار جب الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کر لیا۔ 66-67% نشستیں، 2/3 کے قریب اکثریت پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لی۔ 180 سے زائد نشستیں، یعنی میں ان نشستوں کی بات کر رہا ہوں، ان 266 نشستوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر براہ راست انتخابات ہوئے، ان میں سے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، اور 70 جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اسی ریشو کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کو ملتی تو یہ تعداد 336 میں سے 224 سے کہیں بڑھ جاتی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت مل جاتی۔ نہیں دی گئی، دھاندلی کی گئی، نتائج بدلے گئے، جس کے نتیجے میں ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بات واضح کر چکے کہ ہم اس ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 6 رکنی اتحاد بن چکا، مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر ہیں، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں اس حکومت کو نہیں مانتے، مینڈیٹ فارم 45 والوں کے حوالے کیا جائے، فارم 47 کی جعلی حکومت ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر کیسے سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ اور جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب معاشی استحکام نہیں ہوگا تو کوئی بڑا سرمایہ کار پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کیسے کر سکتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ سرمایہ کاری کریں گے تو ایک بڑے سٹیک ہولڈر یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی انہیں لوپ میں لانا ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی سعودی شخصیات پاکستان آئیں، وہ بھی آ رہے ہیں، چاہے براہ راست رابطے نہ ہوں لیکن ایک تجویز یہ موجود ہے بہرحال، کیونکہ اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان کے اندر بھی یہ بات ہو چکی کہ امریکی سفیر کو جا کر اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کے دوست شہزادہ محمد بن سلمان، جو کہ مستقبل کے سعودی فرما رواں ہیں، اس وقت سعودی ولی عہد ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کا پیغام لے کر، میسج لے کر آ رہے ہیں، ارادہ لے کر آ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اور اس عوامی سیاسی جماعت کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان سے ملاقات کرنا بنتا ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر ان سے براہ راست سے بات کی جائے تمام تر پروٹوکولز کو ایک طرف رکھ کے، تو وہ عمران خان کے دوست بھی ہیں، وہ عمران خان کی سیاسی اہمیت کو، عمران خان کی عوامی مقبولیت کو سمجھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اس معاملے کے لیے ہوں گے تیار۔ اب اسی ماحول کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بار بار مختلف صحافیوں کے ذریعے، بڑے اینکروں کے ذریعے، ویلے کالم نگاروں کے ذریعے، ملازم صحافیوں کے ذریعے عمران خان تک پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں، جن میں انصار عباسی، سہیل وڑائچ، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ حفیظ اللہ نیازی جیسے لوگ شامل ہیں، جو کہ مسلسل ایسی چیزیں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان مذاکرات کر لیں اور عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں تو ایسے ہو جائے گا ویسے۔ اس ماحول کے اندر پاکستان کی عدلیہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کی عدلیہ جاگ گئی ہے۔ جو کچھ آج بڑا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سامنے آیا ہے، اس سے سب کچھ اب ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کی ڈیٹیلز کے اندر جایا جائے تو مخصوص نشستیں متاثر ہونے کا امکان ہے اچھی خاصی، نہ صرف چاروں صوبوں کے اندر، مرکز کے اندر بھی
اور جو ایک انہوں نے سیاسی بساط مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں نے بچھا رکھی تھی وہ ہو گئی ہے جناب تلپٹ ہو گئی ہے، الٹ پلٹ ہو گئی ہے، اور 75 سے 80 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر متاثر ہو کر اس اتحاد سے کھنچ جائیں گی۔ سر دست یہ فیصلہ ہوا ہے معطل، لیکن مستقبل میں اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں، اور اس ماحول کے اندر، ایسے ماحول کے اندر امریکی سفیر کا پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ، جس کو مخصوص پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ لوگ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد یقینی طور پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد